जड़ावाला से जो मेन जो सियासी यहाँ पर प्लेयर थे, दो यहाँ से खिलाड़ी जो थे वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियाँ उन्होंने ज्वाइन की हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो आपको बड़े हैवी वेट नज़र आते हैं, ये सब हवाई घोड़े हैं जड़ावाला के लिए। कभी आपके दिल में ये ख्याल आया हो कि मैं भी हवा के साथ साथ तब्दीली हो जाए? देखें, जैसे सुबह होती है, शाम होती है, मौसमों में बदलाव होता है, ऐसे पॉलिटिक्स में भी बदलाव होता है। क्या आने वाले टाइम में आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? जमहूरियत जमहूरी रवैयों का नाम है। इमरान खान ने जो है वो जो रवैया अपनाया है वो खासा गैर जमहूरी है, जमहूरी नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। इस वक्त मुल्क में जो सियासी अनारकी फैली हुई है वो इन गैर जमहूरी रवैयों की वजह से है। लेकिन ये वाहिद पार्टी है जिसने अपोजिशन बेंचों में बैठने से इनकार किया है। हालांकि अपोजिशन बेंचेस जो है वो मौसर तरीन ज़रिया है तसीह का। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं राय शाहजहां खर, ये साबिक MP भी हैं और जो आने वाला इलेक्शन है उसमें NA 96 जो हमारा तहसील जड़ावाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का हल्का है, वहाँ से ये इलेक्शन की तैयारियों में आजकल मसरूफ़ हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि जो इस वक्त हमारी मौजूदा सियासी मुआशी सूरत चल रही है, तो इस पर तो हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि यहाँ पर दो चेहरे जो थे उन्होंने अपनी जो पुरानी पार्टियों को छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन की है, जिनमें मलक नवाज शरीफ वसीर साहब हैं। वो साबिक इलेक्शन जो उन्होंने यहाँ से लड़ा था NA की सीट पर, तो PTI की तरफ से था, तो अब वो पाकिस्तान मुस्लिम नून में शामिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो राय हैदर अली खान यहाँ से इलेक्शन उन्होंने जीता था पाकिस्तान मुस्लिम नून की टिकट पर, लेकिन अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राय शाहजहां खर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी वक्त दिया। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं, जो इस वक्त हमारी जो सियासी सूरत चल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आने वाला वक्त जो है, क्योंकि गुज़श्ता जो टाइम गुजरा है उसमें तो आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका, क्या आने वाले टाइम में आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासी तारीख़ में और जमहूरी तारीख़ में मुल्कों में ऐसे वक्त आते रहते हैं। अगर आप अपनी जमहूरियत का तकाबला करेंगे तो ये यूरोप की 18वीं सदी की पार्लियामेंटों और यूरोप के आप इसको बराबर ठहरा सकते हैं। हालांकि अब हम नई सदी में जी रहे हैं, नए मिलेनियम में जी रहे हैं, लेकिन आप तारीख़ में अगर मुआजना करें हमारी जमहूरियत का, तो ये 18वीं सदी की जो जमहूरियत है यूरोप की, उसके बराबर जा रही है। वहाँ पर भी जमहूरियत में ऐसा होता था कि कुछ नापसंदीदा अरकान को निकाल बाहर किया जाता था मुख्तलिफ़ कवानीन के तहत, और कुछ अरसा पार्लियामेंट को काम करने दिया जाता था और कुछ अरसा उनको कंट्रोल कर लिया जाता था। बहरहाल हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने का रास्ता जमहूरियत ही है, और जमहूरियत में इख्तलाफात होते रहते हैं। जमहूरियत जमहूरी रवैयों का नाम है। जनाब इमरान खान ने जो है वो जो रवैया अपनाया है वो खासा गैर जमहूरी है, जमहूरी नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है। आवाम ने आपको मैंडेट दिया है 5 साल तक हुकूमत करने का, आपको हुकूमत करनी चाहिए थी, और उन सूबों में भी मैंडेट उनको हासिल था। आइन में अदम एतमाद का रास्ता मौजूद है। अगर आप अपनी अक्सरियत को खो देते हैं तो आपको घर जाना पड़ता है। लेकिन पार्लियामेंट को छोड़ने का फ़ैसला आप देखेंगे कि उनका अच्छा साबित नहीं हुआ, और इस वक्त मुल्क में जो सियासी अनारकी फैली हुई है वो इन गैर जमहूरी रवैयों की वजह से है। जहाँ तक बंदा इलेक्ट होता है तो बंदा हुकूमत में बैठता है, और ये वक्त भी आता है कि आप अपोजिशन में बैठते हैं। अपोजिशन में कौन कौन से लोग नहीं बैठे? बड़े बड़े नाम जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं। तमाम लीडरान ने अपोजिशन बेंचेस को कबूल किया, लेकिन ये वाहिद पार्टी है जिसने अपोजिशन बेंचों में बैठने से इनकार किया है। हालांकि अपोजिशन बेंचेस जो है वो मौसर तरीन ज़रिया है तसीह का, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के लिए। हम तो होपफुल रहेंगे इसके साथ। अच्छा सर, सियासत के साथ साथ जो हमारी इस वक्त जो मईशत का सूरत बन चुकी है, बिगड़ चुकी है, तो इसका ज़िम्मेदार आपको किसको ठहराते हैं? और फिर वही हमारा सवाल रिपीट होगा कि आने वाला वक्त जो है उसमें बेहतरी आएगी, आवाम जो है ये महंगाई के जंगल से निकल पाएगी?
دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان میں اکانومی پیٹرن کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکا. پوری دنیا میں دو معاشی نظام ہیں. ایک کنٹرولڈ اکنامکس ہوتی ہے، معیشت کو کنٹرولڈ معیشت بولتے ہیں، اور ایک فری مارکیٹ میکانزم کی معیشت ہوتی ہے. پاکستان کے مقتدر حلقے ہمیشہ فری مارکیٹ میکانزم کے ساتھ رہے ہیں. اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، جو زیادہ تگڑا ہے وہ زیادہ کمائے گا، اجارہ درانہ نظام آئے گا، ایب نارمل پروفٹس کمائیں گے لوگ، ریگولیٹری ادارے کام نہیں کریں گے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی طے کرے گی کہ ملک میں کون کتنا منافع کما سکتا ہے. اس میں کوئی سروکار نہیں ہوتا. دوسری طرف جو ہوتی ہے کنٹرولڈ اکانومی کی بات ہوتی ہے. تمام سوشلسٹ جماعتیں جو ہیں وہ کنٹرولڈ اکانومی کی حامی ہوتی ہیں. جب آپ آپ کو یاد ہوگا اگر ایک وقت آیا تھا کہ گرین چینلز بنائے جائیں، سرمایہ کی آمد اور درآمد کو آسان کیا جائے، 90s کی بات میں کر رہا ہوں. جی بالکل میاں نواز شریف صاحب کی حکومت. تو اس کا جو نتیجہ تھا، جو ویل ٹرین ہوئی اب آپ کے اس سلسلے میں، اس سے آپ کی ادائیگیوں کا توازن بگڑ گیا ہے. اور اکانومی پیٹرن سب سے پہلے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس نظام میں رہیں گے. جب ہم کسی نظام میں رہتے ہیں تو اس کے فوائد کو بھی اٹھاتے ہیں اور اس کے نقصان کو بھی اٹھاتے ہیں. اس بات پہ پوری سیاسی لیڈرشپ کا، آپ کی پارلیمنٹوں کا، آپ کے مقتدر حلقوں کا اجماع ہونا چاہیے. جب آپ کنزیومر کو بے جار و مددگار چھوڑتے ہیں تو اس کو لوٹنے والے اس کو لوٹتے ہیں. اور ریگولیٹری ادارے جو ہیں ملک میں، کمپٹیشن کمیشن ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی ہے، جب وہ کام کرنا چھوڑتی ہے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم یہ طے کر لیں تو پاکستان آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا سر، کیا لگتا ہے کہ ایک طرف تو جو 2 صوبے تھے اس پہ جو لاہور ہائی کورٹ ہماری عدلی ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کریں. اور دوسری طرف جو وفاق میں اس وقت حکومت موجود ہے، جس میں آپ کی پارٹی بھی موجود ہے، پی ڈی ایم، جس میں تمام تر جماعتیں اس میں شامل ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں جا کر ہو. تو کیا لگتا ہے کہ یہ پنجاب اور دوسرا صوبہ ہے، یہ پہلے الیکشن ہو پائیں گے یا اکتوبر نومبر میں جا کے یہ سبھی الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جس نے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا قبول نہیں کیا. یہ اسی کا شاخسانہ ہے. جب ایک حکومت کے پاس مینڈیٹ موجود ہے اگست ستمبر کے ساتھ، تو وہ اس سے پہلے الیکشن میں کیوں جانا چاہیں گے؟ اور جہاں تک ان کی اسمبلیز کا تعلق ہے، دونوں صوبائی اسمبلیز کا، جو مینڈیٹ انہیں حاصل تھا اعتماد کے ووٹ کے بعد، ایک اسمبلی میں تو 2 تائی اکثریت تھی. اب عوام کیا کریں گے؟ نئے الیکشن میں کسی کو 2 تائی اکثریت سے کیا زیادہ دے سکتے ہیں عوام الناس؟ اور پھر جب اب ان کی خدمت کا ٹائم دیا ہوا ان کو واپس لوٹائیں گے، تو اب یہ عوام پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح دیکھتی ہے. آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن اہم سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر الیکشن علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پاکستان جیسی جمہوریتوں میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کمپیریزن دیا ہے، نامناسب بات ہوتی ہے کہ دونوں الیکشن علیحدہ علیحدہ ہوں. ہم اس کا تجربہ کر چکے ہیں 88 میں، 90s میں 3 دن بعد الیکشن ہوتا تھا، تو اس کا ایفیکٹ آتا ہے دوسرے الیکشن کے اوپر. تو اب میرا خیال ہے صبر کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے تھا. ہمیں اس بات میں کوئی اعتراض نہیں کہ الیکشن فوری طور پر ہو جائیں. آئین یہ کہتا ہے کہ جو اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں ان کے انتخابات جلد ہونے چاہیے، لیکن اس کے کیا مضمرات آئیں گے اور ملک کی صورتحال جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے سب کو فیصلہ کرنا چاہیے. آئین کی پاسداری ہر حال میں مقدم ہے. اچھا رائے صاحب، آپ کا تعلق جو ہے جڑاوالا سے ہے، تو اب جڑاوالا سے جو مین جو سیاسی یہاں پر پلیئر تھے، 2 یہاں سے کھلاڑی جو تھے وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹیاں انہوں نے جوائن کی ہیں. ایک ملک نواز شریف وزیر صاحب اور دوسرے رائے حیدر صاحب. تو آپ نے سابقہ آپ ایم پی بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کے کیونکہ رائے حیدر جو تھے وہ ایم پی اے کے امیدوار یہاں پر آتے تھے آپ کے حلقے سے، تو اب کیا لگتا ہے کہ ان کے پارٹی چھوڑ جانے سے جو پی ایم ایل این ہے، تو آپ کے جو ووٹ جو اس میں آپ کے ووٹر میں اضافہ نہیں ہوا؟ دیکھیں، جڑاوالا کی حد تک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں پولیٹیشنز کی. ایک نظریاتی کیٹیگری کے پولیٹیشنز ہیں اور ایک جو ہیں وہ پاور پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. جہاں تک آپ نے دیکھا کہ کچھ کینڈیڈیٹس جو آپ کو بڑے ہیوی ویٹ نظر آتے ہیں، یہ سب ہوائی گھوڑے ہیں جڑاوالا کے لیے.
اگر ان میں کوئی دم خم ہو تو یہ اپنی پارٹی سے الیکشن لڑیں اور اچھے اور برے حالات میں اپنے آپ کو اسیس کریں. حالات یہ ہیں کہ جب مشہور بات ہے کہ جب ہوا آتی ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کہاں سے آتی ہے، تو جو ہوائی گھوڑے آتے ہیں تو یہ سارے امیدوار ان پر سوار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ ہوائی گھوڑے ان کو دستیاب نہیں ہوتی تو یا تو یہ الیکشن سے بھاگتے ہیں تو یا پھر الیکشن میں کچھ نتیجے اور ہوتے ہیں. پاکستان میں یہ بڑی مجبوری ہے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی انٹرونشن ہوتی ہے اور ہوا کے گھوڑے چھوڑے جاتے ہیں اور امیدوار ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور عوام الناس کی بھی حد تک عوام کو بھی یہ کرائٹیریا ریفائن کرنا چاہیے کہ ان کو ہوائی گھوڑوں کے پیچھے بھاگنا ہے یا حقیقی نمائندگی کی طرف جانا ہے. جہاں تک ان کے پارٹی چینج کرنے کا تعلق ہے، ہماری پارٹی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہو. ان کے اپنے کوئی انٹیریئر ایشوز ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے پارٹی چھوڑی ہے. جہاں تک میری معلومات ہیں، یہ اچھی بات ہے کہ جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو ہمیشہ آپ سیکریفائز کریں، اور جو ہوائی گھوڑے ہیں اور ان کی آپ لسٹیں اور کرائٹیریا دیکھ کے فیصلہ کریں کہ ان کی اتنے ووٹ ہیں. ذرا ان کو ہوا سے اتار کے ان کو چیک کرنا چاہیے. برل نون لیگ جو اس وقت ہے وہ جڑاں میں بڑی دیگرگوں حالات میں ہے. اس کے سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، کسی کی پارٹی پہ کمنٹ کرنا میرے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے. بہرحال یہ انارکی کا وقت ہے، سیاسی انارکی کا وقت ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کون لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتا ہے اور کون آگے جاتا ہے. اچھا رائے صاحب، آپ نے ہواؤں کی بات کی. آپ کی فیملی جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہی ان کی اٹیچمنٹ رہی ہے، تو اگر ہم آپ کی اٹیچمنٹ دیکھیں تو جو یہاں سے جو پی ایم ایل این چھوڑ کے گئے ہیں تو ان کی وابستگی بھی پی ایم ایل این سے دیر ان کی رہی ہے اس پہ. تو کیا لگتا ہے کہ کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہواؤں کی طرف دیکھ کے کہ کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ میں بھی ہوا کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہو جائے؟ دیکھیں، جب میں طالب علم تھا تو میں نے اس بات کو اسٹڈی کیا کہ لیڈرشپ کو کیسا ہونا چاہیے، کون سی پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے. میں نے اس بات کو پڑھا، تاریخ کو جانا، چند صفحات میں نے پڑھنے کی زحمت کی. فارچونیٹلی جو میں نے کرائٹیریا بنایا وہ میری اپنی ہی پارٹی نکلی جو وراثتاً میرے گھر میں موجود تھی. اور بھٹو صاحب سے بڑا لیڈر بھی تاریخ نے مجھے گواہی نہیں دی کہ اس ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں کوئی ہوا. تو اس لیے میں نے یہ پارٹی جوائن کی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی ول اسٹے انشاءاللہ ان اٹ. باقی پارٹیز میں نیچے ہوتا رہتا ہے کام. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات پارٹیز کو کوئی مجبوری ہوتی ہے اور بعض اوقات آپ کو سیکریفائس بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کیپٹن صفدر صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ نون لیگ کے لیے بڑا مجھے پسند آیا ہے کہ اگر آپ ایم این اے بننا آپ کا مقصد ہو تو پھر یہی حالات ہوں گے. عوام الناس کو اپنا کرائٹیریا ریفائن کرنا چاہیے. پارٹیز کے لیے بھی یہ جو اس وقت ملک میں جاری سیاسی صورتحال ہے، میں سیاست میں کبھی نا امیدی کا پیغام نہیں دیتا. دیکھیں جیسے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، موسموں میں بدلاؤ ہوتا ہے، ایسے پالیٹکس میں بھی بدلاؤ ہوتا ہے. کبھی آپ کی فصل اچھی ہوتی ہے، کبھی بری ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے کام کو چھوڑ کے نہیں بھاگ سکتے. اچھا رائے صاحب، آپ نے نظریاتی ورکر کی بات کی، کارکن کی بات کی، تو جو اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم گزشتہ سالوں سے کہ پنجاب میں خاص کر پاکستان پیپل پارٹی کے جو ووٹر ہیں ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا جو الیکشن ہے پاکستان پیپل پارٹی دوبارہ پنجاب میں اتنے ووٹر نکال پائے گی اور اتنی سیٹیں نکال پائے گی کہ جس سے وہ ایک بڑی جماعت، دوبارہ بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے؟ آپ کا سوال بڑا مزے کا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی پنجاب کا تعلق ہے، بہت طاقتور لوگوں پر مشتمل ہے جو ہوا کی الٹی سمت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، جو پانی کے الٹے بہاؤ کو برداشت کر سکتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہیں جو مردہ چیزوں کی طرح پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرنا شروع کر دیتے ہیں اور ادھر کو بہنا شروع کر دیتے ہیں. میں ان کی جرأتوں کو سلام کرتا ہوں. مجھے عوام کے جمہوری رویوں پر ہمیشہ یقین رہا ہے. پچھلا الیکشن میں نے لوز کیا 27 جولائی کو. میں نے ایک میسج چھوڑا تھا اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں کہ مجھے عوام کے رویوں پر، جمہوری رویوں پر یقین ہے، اور میں نے جمہور کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمیشہ پیار دیکھا ہے.
آئی بلیو ان دیم، مجھے ان پر پورا یقین ہے. جہاں تک آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ کم نکلتے ہیں، میں گھر سے آپ کو آیا ہوں راستے میں انٹرویو دینے. اگر میرے راستے بند ہوتے، راستہ ٹوٹا ہوا ہوتا، پل موجود نہ ہوتے، تو ظاہر ہے مجھے یہاں پہنچنے میں بہت دشواری ہوتی یا میں پہنچ ہی نہیں پاتا. میرا سوال ان جماعتوں سے ہے، ان ہوائی گھوڑوں سے ہیں، وہ جیسے آکسیجن اتر جاتی ہے مریض کی اور وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے، ایسی ہی کوئی صورتحال اب میں ان ہوائی جماعتوں کی دیکھ رہا ہوں جن کی پائپ لائن کھینچ لی گئی ہے. اب ان کے لیے یہ سوال ہوگا کہ حکومتوں کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر الیکشن کیسے ہوتے ہیں. جہاں جگہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی جڑاں کی تاریخ میں یاد کرانا چاہتا ہوں. 88 کا الیکشن ہوا، مزاحمت کے بعد ہمیں نتیجہ ملا. 90 کا الیکشن ہوا، مزاحمت کے بعد ریٹرننگ افسر کے ساتھ ہمیں الیکشن کا نتیجہ ملا. 2002 میں مجھے کہا گیا ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے، میں ہر چیز کا احترام کرنا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے باہر رکھ سکتے ہیں، اس سے بڑی تو کوئی چیز ہم سے نہیں چھین رہی. چلیں وہ کریں، تجربات کریں. مجھے کہا گیا عدالت سے اٹھا کے اس کو باہر لے جاؤ. پھر جب میں ایم پی بنا، آپ نے دیکھا اگلے دن ہمیں نتیجہ ملا. ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ پھر جب آپ ایجنٹوں کو باہر نکال کر گنتیاں کرتے ہیں 4 بجے اور ہمیں فون موصول ہوتے ہیں کہ ایک پولنگ سے نکال دیا، دوسرے سے نکال دیا، 70 سے نکال دیا، 80 سے نکال دیا، 70-80 پولنگ اسٹیشنس کے، جب آپ کو اب کیسے اس کو ہم کوئی، ہمارے پاس کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو ہوتی نہیں الیکشن میں، سوائے صبر کرنے کے ہمارے پاس پیپلز پارٹی والوں کے کوئی اشارہ نہیں ہوتا، اور ہمارا صبر جیتتا ہے انشاءاللہ. اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی ملک میں حالات دیگر کیوں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں کھان پین باندری تمبے چلن رچ. اب پھر ایسی صورتحال ہے، اور اب اسحاق ڈار کو کوئی منترا پڑھنا چاہیے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. معیشت کے دعوے داروں کو معیشت صحیح کرنی چاہیے، اور جو لگیج وہ پچھلی پارٹی والے چھوڑ کے گئے ہیں اس کو این لیگ کو اٹھانا چاہیے، اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے، اور ان کو جو ان کو بٹھاتے ہیں اور ہمارے کارکنوں کو جو نفسیاتی طور پر توڑتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کم نکلے. ہمارے جتنے ووٹ نکلتے ہیں اپنے نکلتے ہیں، اور جو ان میں سے کاٹ کے دوسروں کو ڈالے جاتے ہیں اس کا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور یہ نظام کس طرح سے ہوتا ہے اور اس میں کتنی انٹرونشن ہے. جب ہمارے راستے چھوڑے جائیں گے تو پیپلز پارٹی کا کوئی بھی سیاسی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتا، بیکاز there is one political institution in the country and that is our party, Pakistan People's Party, and we are proud of them. رائے صاحب، آپ نے گفتگو میں اسحاق ڈار کا تذکرہ کیا، لیکن اسحاق ڈار کے ساتھ تو تمام تر جو تجربہ کار جو لوگ ہیں، تجربہ کار جماعتیں شامل ہیں، لیکن وہ عوام کو وہ اس لیول پہ ریلیف نہیں دے پا رہی جو عوام توقع کر رہی تھی کہ تمام جو جماعتیں ہیں، تمام قائدین ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ ان کی تجربہ کاری یہاں پر آ کر کچھ دھیمی نہیں پڑ گئی؟ ویسے یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے ان پارٹیز کو ووٹ دے کے بٹھایا ہے، کہ کیا تجربہ کاری دیکھی، کیا کرائٹیریا تھا جس کے تحت ان کو لایا گیا اور ان کو بٹھایا گیا. اور ان چند میڈیا اینکر حضرات سے بنتا ہے جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو فکس کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے، اور 2 چیزیں کبھی اپنا گند نہیں رکھتی. سمندر میں لاش نہیں رہتی، اور تاریخ اپنا گند ہمیشہ باہر ڈالتی ہے. اور اب یہ تاریخ اپنا جو گند ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جو گند ہے، اب وہ پاکستان کے ساحلوں پر دیکھا جا سکتا ہے. اچھا رائے صاحب، آخر میں جانے سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے کہ زرداری صاحب کو اس سارے معاملے میں بڑا گیم چینجر کا عوام کی طرف سے لقب دیا گیا ہے، اور جیسے جو نگران حکومت بنی ہے پنجاب کی، اس میں بھی زرداری صاحب کا بڑا ہی ہاتھ تھا، اور جو محسن نقوی صاحب جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں. تو یہ سارے حالات میں پھر میں دوبارہ ہم سوال اپنا رپیٹ کریں گے، کیا یہ سارے جو حالات اس وقت بن چکے ہیں، یہ سارے حالات پاکستان پیپل پارٹی کی فیور میں جا رہے ہیں؟
تو کیا لگتا ہے کہ پنجاب سے اتنی بڑی یہاں سے سیٹیں لے پائے گی کہ جس سے وہ ایک بڑی اپنا خاص کر پنجاب میں صوبے میں وفاق میں تو ہوگا جو سیٹیں لیں گے، لیکن پنجاب میں وہ جو اس وقت سیٹیں ہیں اس سے زیادہ سیٹیں لے پائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے نگران سیٹ اپ کا کہا اور نقوی صاحب کا کہا، میڈیا اور کچھ لوگ اس کو ایگزیچوریٹ کر رہے ہیں. نگران حکومت کیسے آتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نگران حکومت کی کسی مدد کی نہ ہم منتظر ہیں نہ طلب ہے. فار ایگزامپل میں آپ سے بات کرتا ہوں، کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپتھومالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے کسی اچھے اسپتال کا وہاں جائیں، اور کچھ کو چاہیے کہ وہ ENT کے پاس جائیں. جو لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ان کو آپتھومالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. بالکل. جن کے اپنے حواس سے خمسہ کام نہیں کرتے ان کو ENT کے پاس جانا چاہیے. 2002 سے یہ جڑاں والا روڈ بن رہا ہے فیصل آباد کو. جی ایسے ہماری کمریں ٹوٹ گئی، میڈیا کو نظر نہیں آیا. اس کی خستہ حالی. جڑاں والا سمندری فیصل آباد روڈ نظر نہیں آیا. کل میں چنیوٹ گیا تھا، اس کی خستہ حالی 20 سالوں سے کسی کو نظر نہیں آئی. اگر کوئی کرٹیسزم کرنا ہے تو اس حکومت پہ کریں جو سندھ میں ہے، جس نے گردوں کی پابند کاری، جگر کی پابند کاری، فری دل کے امراض کے فری. وہاں پہ میرے ساتھ پچھلے دنوں برسی میں لوگ گئے تھے وہاں پہ، تو وہاں پہ ہم نے یونیورسٹیاں سکھر میں نئی بنی دیکھی، IBA بنا دیکھا. تو انہوں نے کہا جی جہاں تو اتنی یونیورسٹیاں. میں نے کہا جی اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، اپنے حواس سے خمسہ سے چیزوں کو محسوس کریں گے ہم تو پھر ہی ہم تقابلہ کر پائیں گے. پیپلز پارٹی کا راستہ کنکریٹ ڈال کے بند کیا گیا ہے. ذرا ان کے سامنے کنکریٹ مت ڈالیں، ان سے میری اپیل ہے، ان سے. جی پر ہمارے رستوں کو چھوڑیں تو ہمیں ان کا کچھ فکر نہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ایک مضبوط جماعت ہے. ہمارے راستے بند کیے گئے ہیں، ہمارے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، ہم نے قربانیاں دی. ذرا ہمارا ایون گراؤنڈ فیلڈ دیں ہمیں، پھر دیکھتے ہیں ان کے رزلٹ کیسے آتے ہیں. اگر آپ PTI کے امیدواروں کی فیصل آباد کی لسٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ ان کے کتنے حلقے خالی ہیں اور ان کے کتنے پینل نامکمل ہیں. اور بس ایک جلغار ہے، ENT سے رابطہ کرنا چاہیے اور آپتھومالوجی میں جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ہم ان کو کسی اپنے کھاتے میں نہیں لاتے. اچھا صاحب، آخر میں جو آپ کا ووٹر ہے، پاکستان پیپل پارٹی کا ووٹر ہے، اس کو کیا میسج دیں گے آنے والے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ بس دھوندے بدل ہی نے ساڈے سامنے انشاءاللہ، اور ہم ان کو فیس کرتے رہیں، ان سے جیتیں گے اگر وہ باز آ گئے تو. جی شکریہ رائے صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ہم آپ کے ایک بار پھر بے حد مشکور ہیں. جی ناظرین، یہ تھے رائے شاہجہان خان صاحب، سابق MP ہیں پاکستان پیپل پارٹی سے، اور اب آنے والا جو الیکشن ہے اس میں NA 96 کی طرف سے مکمل اپنی تیاریوں میں نظر آ رہے ہیں. تو ان سے ہم نے موجودہ سیاسی معاشی صورتحال پر تو بات کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا حلقہ ہے جڑاں والے کا، تو یہاں پر جو تبدیلیاں آئی ہیں کینڈیڈیٹ کی طرف سے، 2 بڑے کینڈیڈیٹ کی طرف سے، ان پر بھی ہم نے ان سے بات کی. تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.